बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान के तेल के जहाजों पर अमेरिका कब्जा करने जा रहा है। ईरान से फाइनल जंग और ईरान का खात्मा करीब आ चुका है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने अकाउंट से खतरनाक पोस्टें नशर कर दी हैं और अमेरिका में कयामत नामी जहाजों की परवाजें देखी गई हैं जिनसे खुफिया पैगामात नशर किए गए हैं। क्या अमेरिका ईरान पर कोई बड़ा हमला करने जा रहा है? पसे पर्दा चलने वाली तैयारियों का भांडा फूट चुका है, लेकिन हैरानकुन तौर पर इस्लामाबाद में पाकिस्तान के अंदर ईरान और अमेरिका के दरमियान हतमी फाइनल डायलॉग के लिए मैदान सज चुका है। क्या जंग होगी या फिर सुलह होगी? फैसला अगले 24 से 48 घंटों में सामने आ सकता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ऐलान किया है कि हम एटमी प्रोग्राम नहीं छोड़ेंगे, यह हक है, यह हक ट्रंप हमसे नहीं ले सकता है। इसराइल ने पसे पर्दा जंग की तैयारियां तेज कर दी हैं और फिर यमन भी मैदान में कूद पड़ा है। अगर ईरान पर हमला हुआ तो बाबुल मंदब को बंद कर दिया जाएगा, समंदर दूसरा भी दुनिया का बंद हो जाएगा। इस वक्त पसे पर्दा ईरान अमेरिका के दरमियान जंग की तैयारियां उरूज पर है और दोनों तरह के ऑप्शन के लिए तैयारी चल रही है, यानी जंग के लिए भी और सुलह के लिए भी। लेकिन जो जंग के लिए तैयारियां हैं ये बहुत खतरनाक है। मेरे सामने इस वक्त मौजूद है रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल की। अमेरिकी मीडिया है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपनी नेवी को, बाहरी फौज को हुक्म दे दिया है कि वो ईरान के तेल से लदे हुए जहाजों पर कब्जा कर ले और इसके लिए अमेरिकी नेवी ने, बाहरिया ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और जो अमेरिका की पसे पर्दा जंगी मूवमेंट है वो भी देखी जा रही है। जो अमेरिकी प्रोफेसर है, तज्जियाकार है रॉबर्ट एपे, उसने अपने एक्स अकाउंट पर बकायदा वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि अमेरिका एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। या तो अमेरिका ईरान के साथ बहुत बड़ी फाइनल हतमी जंग लड़ेगा या फिर अमेरिका ईरान के साथ डील करेगा, सुलह करेगा। अगर अमेरिका ईरान के साथ डील करता है और पीछे हट जाता है तो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान दुनिया की चौथी बड़ी ताकत बन सकता है। जी हां, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया यही समझती है कि 40 रोजा जंग में ईरान ने अमेरिका और इसराइल को कामयाब होने नहीं दिया। 3 बड़े प्लान थे, मंसूबे थे इस जंग के। ईरान की हुकूमत को गिरा देना, ईरान के जौहरी प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर देना और ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को खत्म कर देना। ये तीनों बड़े अहदाफ है अमेरिका के और इसराइल के 40 दिनों में पूरे नहीं हुए। तो अगर अमेरिका पीछे हटता है तो ईरान दुनिया की चौथी बड़ी ताकत बन सकता है, चाइना, रशिया, अमेरिका के बाद। यानी दुनिया में हर कोई यही समझेगा कि देखो इतनी बड़ी ताकत और कुव्वत भी ईरान को नहीं हटा सकी, गिरा सकी, क्योंकि उनके पास ताकतवर मिसाइल थे। बहरहाल अब आबराए हुर्मुज बंद है और अमेरिका का बाहरी मुहासरा ईरान के खिलाफ जारी है। अभी जो मेरे सामने एक और बड़ी खबर मौजूद है वो बड़ी हैरानकुन है, क्योंकि इस वक्त बताया जा रहा है कि अमेरिका के अंदर गैर मामूली तौर पर, यानी ये बहुत कम ऐसा होता है, चूंकि ईरान के साथ जंग का इम्कान है और फाइनल और हतमी जंग का इम्कान है, तो अमेरिका के अंदर E-6B नामी मरकरी नेवी का जहाज है जिसे डोम्सडे कहा जाता है, यानी क्यामत नामी जहाज। यानी जब क्यामत बर्पा होगी तो उस दिन का जो जहाज है, यानी उस दिन की मुनासबत से नाम रखा गया है इस जहाज का। तो ये जो अमेरिका का एक क्यामत नामी तैयारा है, इससे खुफिया पैगामात नशर किए गए हैं जो बुनियादी तौर पर अमेरिका की नेवी और बाहरिया के लिए जारी की गए हैं। यानी जो सबमरीन्स हैं, आबदोज़े हैं, उनको खास पैगामात दिए गए हैं जिनका मकसद था कि यह जाहिर करना कि क्या अमेरिका की नेवी वाकई ईरान से लड़ने के लिए तैयार है। मामला क्या है, हकीकत क्या है, मैं आपको समझाता हूं कि अमेरिका का ये जो क़यामत नामी तैयारा है, ये एक ऐसा तैयारा है कि अगर दुनिया में, यानी अमेरिका पर एटम बम गिरा दिए जाते हैं और अमेरिका के सारे कंप्यूटर बंद हो जाते हैं, अमेरिका के अंदर इंटरनेट और खला से राब्ता मुनक़ते हो जाता है और अमेरिकी सदर ट्रंप और अमेरिकी फौज के और हुकूमत के अहम लोग इस जहाज के जरिए से अपनी फौज को, जो समंदर के अंदर मौजूद होगी या है, यानी जो आबदोज़ों में है या बाहरी बेड़ों पर है या बाहरी जहाजों में है, जहां कहीं भी अमेरिकी फौज होगी, चाहे अमेरिका पर एटम बम मार दिए जाए, चाहे अमेरिका के सारे कंप्यूटर्स खत्म कर दिए जाए, चाहे अमेरिका का इंटरनेट बंद कर दिया जाए, तब भी ये जो जहाज है E-6B मरकरी, ये जहाज क्यामत नामी, ये उस वक्त भी ट्रंप के, यानी कोई भी सदर अमेरिका का हो, उसके पैगाम को या फौज के पैगाम को, अहकामात को बाकी फौजों तक पहुंचा सकता है, लड़ाई को जारी रख सकता है। यह मकसद है इस जहाज का और इस जहाज की परवाजें भी हुई हैं और इससे खुफिया जो कोडिंग
جو ورڈز ہیں وہ نشر کیے گئے ہیں فوج کے لیے، اور یہ کئی ماہرین کے مطابق یہ ایک خطرناک ایسکیلیشن کی طرف اشارہ ہے کہ امریکہ اپنی پوری قوت اور طاقت کو لگانے کو تیار ہے۔ یہاں پر ایک اور خبر بھی ذکر کرنا ضروری ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے دی ٹروتھ نامی اکاؤنٹ سے کچھ ایسی پوسٹیں کی ہیں جن کا مقصد ایران کے خلاف جنگ کو دوبارہ شروع کرنا ہے۔ مثلا ٹرمپ نے ایک پوسٹ کے اندر ایک ایسے شخص کا گانا شیئر کیا جس کا بنیادی میسج تھا کہ خاتمہ قریب ہے۔ جی ہاں، خاتمہ قریب ہے، یہ ایک کوڈ ورڈ ہے۔ تو ٹرمپ نے اس سے اشارہ دیا کہ ایران کی حکومت گرنے والی ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے ایک اور پوسٹ کی جس میں ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا گیا اور ایک شخص کو دکھایا گیا کہ کہیں ایران کے اندر جو ٹرمپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ پلیز پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیلپ اس، کہ اے امریکی صدر ٹرمپ آپ ایران کی یعنی جو احتجاج کرنے والے لوگ تھے ان کی مدد کریں۔ تو ٹرمپ نے یہ پوسٹ کو دوبارہ شیئر کیا کہ ہم ایران کے لوگوں کی مدد کریں گے اور ایران کے لوگوں کو آزاد کروائیں گے۔ اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ ٹرمپ ایران کے خلاف جنگ کو شروع کروانا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور خبر اس وقت میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے امریکی صدر ٹرمپ سے فون پر رابطہ کیا ہے۔ پاکستان کے میڈیا اور عرب میڈیا کے مطابق پاکستان کے آرمی چیف نے امریکی صدر ٹرمپ سے جب فون پر رابطہ کیا تو اس ملاقات کے دوران یعنی جو فون پر گفتگو ہے اس میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نائب امریکی صدر جے ڈی وینس بھی موجود تھے، اور ایران کے ساتھ جو پاکستان کے آرمی چیف کی 3 دن تک مذاکراتی میٹنگ چلتی رہی ہیں اس حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اب امریکی میڈیا، عالمی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر امریکہ کو بھی ٹرسٹ ہے اور پاکستان کے اوپر ایران کو بھی ٹرسٹ ہے۔ تو ممکن ہے پاکستان کے آرمی چیف نے ٹرمپ کو اور ایران دونوں کو قائل کر لیا ہو کہ وہ ڈیل تک پہنچیں، لیکن ڈیل میں جو چیزیں رکاوٹ ہیں، جو بنیادی ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ڈیل ابھی تک سائن نہیں ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ اس حوالے سے آج ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے کہ ہم جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں اور اپنے حق کے لیے اور اپنی سلامتی کے لیے اور اپنے وقار کے لیے جنگ لڑنے کے حق میں نہیں ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ ایران کے لوگوں کا حق ہے یورینیم کی افزودگی یا یورینیم کو انریچمنٹ کرنا، ہم اس حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ یہ ایران کے صدر کی طرف سے کھلم کھلا اعلان ہے کہ یورینیم کی انریچمنٹ روکنا یا یورینیم جو افزودہ ہے وہ حوالے کرنا یہ ہماری طرف سے نہیں ہوگا۔ اب ناظرین کرام، بنیادی جو رکاوٹ ہے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں وہ جوہری پروگرام ہے۔ امریکہ کا صدر ٹرمپ کہتا ہے کہ ایران جوہری پروگرام بند کر دے، یورینیم کی افزودگی نہ کرے، اور امریکی صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران کے پاس جو افزودہ یورینیم ہے جس کو وہ ڈسٹ کہتا ہے، یعنی ہم نے وہاں بمباری کی تھی وہ تو مٹی بن گئی ہے، لہٰذا وہ مٹی بھی ہم لیں گے۔ تو ایران کے نائب وزیر اسپوکس پرسن تھے وزارت خارجہ کے اسماعیل بقائی، انہوں نے کل یہ کہا کہ ایران کی مٹی بھی مقدس ہے، یہ مقدس مٹی ہم امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے۔ اب ایران کے جو پاسداران کے کمانڈر ہیں انہوں نے، ابھی میرے سامنے آج کی ایک اور خبر موجود ہے کہ ایران کے جو جنرل ہیں احمد وحیری، جو پاسداران کے کمانڈر ہیں، نئے کمانڈر، وہ اور باقی جنرلز IRGC کے، وہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں شریک رہے ہیں، اور اس وقت یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ ایران کے جو ہارڈ لائنرز ہیں، یعنی جو ایران کے پاسداران کے کمانڈرز ہیں، جنرلز ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو ہے یہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے حق میں تو ہیں لیکن اپنا جوہری پروگرام، ایٹمی پروگرام چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ جو ڈیڈ لاک ہے وہ برقرار ہے، اور 3 بنیادی چیزیں ہیں جن پر اختلاف ہے۔ ایران اپنا جوہری پروگرام مکمل طور پر ختم کرنے کے حق میں نہیں ہے، امریکہ کا مطالبہ ہے وہ ختم کرے۔ ایران اپنا افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہے، امریکی صدر ٹرمپ کا بنیادی مطالبہ ہی یہ ہے کہ وہ ڈسٹ بھی ہم لیں گے، اور ایران کے میزائل پروگرام پر کیپ لگانا یعنی اس کی رینج کو محدود کر دینا، یہ تیسرا مطالبہ ہے جس پر ڈیڈ لاک ہے، ایران اس پر بھی تیار نہیں ہے۔ اب پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی ذرا سمجھ لیں کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے، سنائپرز شوٹرز تعینات کر دیے گئے ہیں، کمانڈوز کو منگوا لیا گیا ہے۔ پاکستان کی فوج نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کو، راولپنڈی کو اپنی کنٹرول میں لے لیا ہے، اور مختلف انتظامی ذمہ داریاں چل رہی ہیں۔ ہیوی ٹریفک کا راستہ روک دیا گیا ہے اور انتظامات کے لیے مختلف ہوٹلز کو اور مختلف مقامات کو سجا دیا گیا ہے، اور پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی سڑکوں پر جو اسلام آباد ٹاکس کے بینرز ہیں وہ آویزاں کر دیے گئے ہیں، اور پاکستان کی حکومت کے طرف سے اور میڈیا کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ مسلسل ہو رہی ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں پاکستان میں بڑا بریک تھرو بھی ہو سکتا ہے، اور اگلے چند دنوں میں پاکستان کے اندر ایران اور امریکہ کے درمیان صلح نامہ یا ڈیل نامہ بھی سائن ہو سکتا ہے۔ یعنی دونوں طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، امریکہ کی طرف سے ملٹری پریپریشن اور پاکستان کے اندر ٹاکس کے حوالے سے پریپریشن۔
لیکن یہاں پر آج امریکی میڈیا وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹرمپ نے جو 12 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دیا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ ہم ایران کی سویلائزیشن کو تباہ کر دیں گے، ٹرمپ نے یہ جو ٹویٹ کی تھی 6 یا 7 اپریل کو، تو اس وقت ٹرمپ نے یہ ٹیکٹک استعمال کی تھی پریشر کی، اور یہ بات مارکو روبیو جو امریکی صدر ٹرمپ کا وزیر خارجہ ہے اس نے کہی تھی کہ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے۔ تو وہ چونکہ ایک ایسی خطرناک ٹویٹ تھی جس میں پوری دنیا میں ایک بحث چل پڑی تھی کہ کیا ایران پر امریکی صدر ٹرمپ حملہ کرنے جا رہا ہے ایٹم بم کا، تو اس وجہ سے پھر ایران مجبور ہوا بات چیت کے لیے، اور پھر اگلے 24 گھنٹوں میں معاملات سیٹل ہوئے۔ تو ممکن ہے ٹرمپ نے جو ملٹری بلڈ اپ کیا ہے یا پریپریشن ملٹری چل رہی ہے وہ اسی پریشرائز کرنے کے لیے ہو کہ ایران سمجھوتا کرے، ڈیل کرے۔ بہرحال مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل فخریہ لوگوں کی تصویریں لہراتا ہے، ہمارے کمانڈروں کی، ہمارے آفیشلز کی، کہ ہم ان کو قتل کریں گے، اور پھر ان کو مار دیتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ وہ دہشت گرد تھے، جبکہ وہ عام لوگ تھے۔ انسانی حقوق اقوام متحدہ بھی اس پر خاموش ہے۔ ایران کے اندر کتنے لوگوں کو ایسے اسرائیل نے مارا ہے، اور اسرائیل کے N12 میڈیا سے رپورٹ آ جاتی ہے کہ اسرائیل ایران کے ساتھ جنگ چھیڑنے کے لیے یا جنگ دوبارہ لڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اسرائیل کے اندر ملٹری پریپریشن اس حوالے سے چل رہی ہیں۔ دوسری طرف ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یمن کے حوثیوں کے حوالے سے آئی ہے کہ یمن کے حوثیوں نے دھمکی دے دی ہے کہ ہم باب المندب کو بند کر دیں گے اگر ایران پر دوبارہ حملہ ہوا۔ اب باب المندب یہ دنیا کی دوسری شہرگ ہے، ایک شہرگ خلیج فارس میں آبنۂ ہرمز ہے، اسٹریٹ آف ہرمز ہے، اور دوسری شہرگ ہے بحر احمر میں بحیرہ عرب کے اندر باب المندب جو یمن کے قریب واقع ہے، اور یمنی حوثیوں نے اسرائیل کے ساتھ جنگ میں اس روٹ کو متاثر بھی کیا تھا جہازوں پر حملے کر کے۔ تو ایک مرتبہ پھر باب المندب کو بند کرنے کی یمنی حوثیوں نے دھمکی دی ہے۔ یاد رہے امریکہ اور اسرائیل دونوں یمنی حوثیوں کو دہشت گرد کہتے ہیں، اور یمنی حوثیوں نے امریکہ کے ساتھ 3 مہینوں کی جھڑپ بھی لڑی تھی جس میں کئی امریکی ڈرون MQ-9 ریپر بھی تباہ کر دیے گئے تھے۔ بہرحال پس پردہ دونوں طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، ملٹری پریپریشن بھی، ملٹری بلڈ اپ بھی، اور پس پردہ ڈائیلاگ اور بات چیت کے لیے معاملات بھی۔ لیکن امریکی صدر ٹرمپ میڈ مین تھیوری کو فالو کرتا ہے، یعنی پاگل پن کی تھیوری، یعنی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے تو وہ مذاکرات کے نام پر حملہ کر دے، جیسا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے 28 فروری کو کیا۔ 28 فروری کو جس دن ایران پر حملہ ہوا اس سے 5-6 گھنٹے پہلے ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگلے جمعے کو ہماری ایران کے ساتھ صلح ہونے جا رہی ہے، لیکن 5 گھنٹے کے بعد ٹرمپ نے حملہ کر دیا تھا۔ اس وقت ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے۔ عام طور پر امریکی صدر ٹرمپ وہ ہفتے کو اور اتوار کو، ان 2 دنوں میں بہت زیادہ دھمکیاں لگاتا ہے، اور ایران کے خلاف اب تک پچھلے 2 مہینوں میں بلکہ پچھلے 3 مہینوں میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ جو ویکنڈ ہوتا ہے اس کو ایران کے اوپر حملوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ پھر جیسے ہی نیا ہفتہ شروع ہوتا ہے، کاروباری دن سٹارٹ ہوتے ہیں، تو پھر ٹرمپ وہ دھیمے بیانات دینا شروع کر دیتا ہے تاکہ مارکیٹ سٹیبل رہے اور مارکیٹ کے اندر کوئی اتار چڑھاؤ زیادہ نہ ہو۔ چنانچہ ابھی جو ٹرمپ کی تازہ ترین دھمکی ہے یہ میرے سامنے موجود ہے کہ ٹرمپ سے سوال ہوا کہ ایران نے پھر آبنائے ہرمز بند کر دی ہے، تو ٹرمپ نے کہا کہ بالکل آبنائے ہرمز ایران نے بند کر دی ہے، اب آبنائے ہرمز بند کر کے ایران ہمیں مزید بلیک میل نہیں کر سکتا ہے، جیسے وہ کئی سالوں سے ہمیں بلیک میل کرتا رہا ہے۔ اب ایران کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور ایران کی دھمکیوں میں اب ہم مزید آنے والے نہیں ہیں۔ البتہ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے تازہ بیان میں یہ بھی کہا کہ ایران کے ساتھ ہمارے مذاکرات اچھے چل رہے ہیں، پس پردہ بات چیت جاری ہے، لیکن ایران جو کچھ کر رہا ہے پھر اس کے نتائج بڑے سنگین ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آبنائے ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز ایران نے کھولی چند گھنٹوں کے لیے، اور پھر امریکہ کے نیول بلاکٹ کی وجہ سے، باہری حصار کی وجہ سے ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا۔ اب جب ایران کا کوئی تیل کا جہاز، تجارتی جہاز سمندر سے نہیں جا سکتا ہے، گزر سکتا ہے امریکی محاصرے کی وجہ سے، تو پھر دنیا کا کوئی جہاز بھی آبنائے ہرمز سے تیل لے کر یا سامان لے کر نہیں گزر سکتا ہے، یہ ایران نے کہہ دیا ہے۔ تو اور پھر آج کی ایک اور خبر ہے کہ اگر کوئی بھی امریکی جہاز یا کوئی بھی تیل کا جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرے گا تو ایران نے اسے ٹارگٹ کرنے کی دھمکی دے رکھی ہے۔ اب پس پردہ جو چیزیں چل رہی ہیں، ابھی میرے سامنے ایک اور خبر موجود ہے، یہ خبر اسرائیلی میڈیا معارف پر بھی نشر ہوتی ہے اور دیگر اسرائیلی چینلز پر بھی نشر ہوئی ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر تیاری مکمل کر لی ہے کیونکہ جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، اور امریکہ اور اسرائیل دونوں نے ایران کے اندر مختلف طرح کے جو اہداف ہیں، ٹارگٹس ہیں، وہ سیٹ کر لیے ہیں، اور دوبارہ جنگ کی صورت میں پہلے سے زیادہ طاقت اور قوت کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ مل کر حملہ کریں گے۔ جی ہاں، یہ آج کی اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس ہیں جو میرے سامنے موجود ہیں، جس میں معارف اور اسرائیل کا فوجی ریڈیو اسٹیشن ہے، اس کے مطابق کہا گیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایران کے اوپر حملے کے لیے پس پردہ مکمل طور پر الرٹ ہیں، تیار ہیں اور تیاری جاری ہے۔
اگر ہم سوشل میڈیا پر اور دیگر اوپن سورس ذرائع سے ملنے والی معلومات کو دیکھیں تو اس وقت امریکہ کے اسلحے کے جہاز اور امریکہ کے ایئر ریفیولنگ ٹینکرز اور دیگر لاؤ لشکر وہ مشرق وسطیٰ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ امریکہ نے ریسنٹلی مشرق وسطیٰ میں مزید 10,000 فوجی بھیجے ہیں۔ پہلے 50,000 تھے، مزید 10,000 امریکہ نے اور فوجی بھیجے ہیں، اور امریکہ کے باہری بیڑے اور باہری جہاز بھی اس وقت مشرق وسطیٰ کی طرف روانہ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل ایران پر کم سے کم ایک بار پھر حملہ کرنے والے ہیں، یعنی ایک اور راؤنڈ وہ حملے کا کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم مختلف طرح کی جو ڈپلومیسی کے معاملات کو دیکھیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید امریکی صدر ٹرمپ وہ ایران کو مزید پریشرائز کرنے کے لیے، مزید انہیں دھمکانے کے لیے یہ سب چیزیں کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ایران پریشر میں آئے اور پھر اچھے انداز سے امریکہ کے ساتھ ڈیل کرے، کیونکہ امریکہ سر پر بندوق رکھ کر ایران کو کہہ رہا ہے کہ تم ہماری بات مان لو ورنہ تمہارے لیے برا ہوگا۔ تو اب جو ذرائع سے ملنے والی معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اگلا راؤنڈ پاکستان میں متوقع ہے۔ اس سلسلے میں جو پاکستان کے مقامی ذرائع ہیں وہ یہ بات کنفرم کر رہے ہیں کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بہت بڑے ایونٹ کی تیاریاں چل رہی ہیں، اور اس سلسلے میں مختلف طرح کے انتظامات بھرپور انداز میں کیے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے سیکیورٹی کے انتظامات اور پاکستان میں انتظامی انتظامات اور اسلام آباد میں دیگر طرح کی چیزیں ایکٹیویٹیز سرگرمیاں دیکھنے کو ملی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اگلا مذاکراتی راؤنڈ ایران اور امریکہ کے درمیان اسی ہفتے یعنی منڈے سے اگلے سنڈے تک متوقع ہے۔ اور بعض لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے پہلے 2 یا 3 دنوں میں، یعنی سوموار منگل بدھ، ان 3 دنوں میں ممکن ہے مذاکرات ہوں اور پھر جمعرات یا جمعے کو ڈیل سائن ہو جائے، اور اس موقع پر جو امریکی صدر ٹرمپ ہے اور جو باقی ریجنل کنٹریز کے حکمران ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں ڈیل کے اندر۔ بہرحال دونوں طرح کی باتیں موجود ہیں، یعنی جنگ دوبارہ ہو، حملہ دوبارہ ہو، اس کے لیے اسرائیلی میڈیا اور امریکی میڈیا اور آزاد اوپن سورس ذرائع وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ دوبارہ حملہ کرے گا، جبکہ دیگر ذرائع کو دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپلومیسی بھی ہوگی۔ اب ان میں سے سچ کیا ہے، یعنی نتیجہ کیا ہے؟ تو اگر آپ جنگ کو دیکھیں جو 40 روزہ ایران کی جنگ ہوئی ہے، جنگ شروع ہونے سے ایک دن پہلے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہوئے تھے۔ جنگ شروع ہونے سے 5 گھنٹے پہلے ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم ایران کے ساتھ اگلے فرائیڈے کو مذاکرات کریں گے، اور امید ہے اگلے فرائیڈے کو ایران کے ساتھ ہماری ڈیل ہو جائے گی۔ یہ میں آپ کو جب 40 روزہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی 28 فروری کو، میں یہ اس کی بات کر رہا ہوں۔ 28 فروری سے 5 گھنٹے پہلے یعنی 27 فروری کو جب ایران کے اندر 28 فروری نہیں ہوئی تھی تو اس وقت امریکی صدر ٹرمپ نے 5 سے 6 گھنٹے پہلے کہا تھا کہ ہماری ایران سے ڈیل ہونے والی ہے، لیکن 5 گھنٹوں کے بعد اچانک دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اچانک اسرائیل اور امریکہ نے مل کر حملہ کر دیا۔ تو اس لیے کسی بھی بات پر آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ 100% جو مذاکرات ہیں وہ اسی ہفتے ہو جائیں گے اور ڈیل بھی ہو جائے گی، اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ 100% امریکہ ایران پر حملہ کر دے گا۔ اور یہ ٹرمپ کی اپنی تھیوری ہے، یہ ٹرمپ کا اپنا مائنڈ ہے۔ ٹرمپ میڈ مین تھیوری کو فالو کرتا ہے، یعنی وہ ایک پاگل پن اسٹریٹجی کو اپنا ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں ایران کو تباہ کر دوں گا، یعنی ایٹم بم مار دوں گا۔ یہ ٹرمپ کی دھمکی تھی کہ پوری سویلائزیشن ایران کی تباہ ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب وہ ایران کو ڈرانا تھا، دھمکانا تھا، اور پھر اور اس وقت تو امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگی تھی کہ ممکن ہے امریکہ ایٹم بم بھی استعمال کر دے۔ تو اس لیے اب بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے کئی بڑے لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی کئی جو اہم معاملات پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو ایران امریکہ کے صدر ٹرمپ کی ساری باتیں مانے گا، یا پھر امریکی صدر ٹرمپ اپنی باتوں کو منوانے کے لیے پھر حملہ کرے گا۔ اب 3 ایسی بڑی شرطیں ہیں جو کہ خطرناک ہیں امریکہ کی ایران کے لیے، یعنی امریکی صدر ٹرمپ 3 ایسی چیزیں ایران سے منوانا چاہتا ہے جو ایران مانے گا تو ایران کے لیے خود نقصان ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ اپنا یورینیم جو افزودہ ہے 440 کلو گرام وہ ہمارے حوالے کر دو۔ اگر ایران یہ بات مان لیتا ہے تو ایران کی عوام ایران کی حکومت کو کھا جائے گی، اور ایران کی فوج جو سپاہی پاسداران ہے وہ حکومت اور سیاسی شخصیات کو نہیں چھوڑے گی۔ دوسری شرط ہے ایران اپنا جوہری پروگرام مکمل طور پر کلوز کر دے یا 20 سالوں تک بند کر دے۔ یہ بھی ایران کی عوام اور ایران کے جو لوگ اس سے پہلے مختلف چیزوں کے اندر ٹارگٹ ہوئے تو گویا ان کی قربانیوں کو رائیگاں کرنے کے مترادف ہے، یہ بھی ایران کے عوام کو قبول نہیں ہوگا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ امریکہ مطالبہ کرتا ہے کہ ایران وہ اپنے میزائلوں کے پروگرام کی رینج کو، یعنی میزائلوں کی جو صلاحیت ہے اس کی جو رینج ہے وہ کم کر دیں،
تو یہ تینوں بڑی خطرناک شرطیں ہیں۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ مزید خبریں رکھوں گا۔ ایک بڑی خبر وال اسٹریٹ جرنل کے حوالے سے نشر ہوتی ہے، امریکی میڈیا وال اسٹریٹ جرنل، کہ ٹرمپ نے ایران کے آئل ٹرمینل والے جزیرے خارگ پر قبضے کے لیے فوجیں اتارنے کی پلاننگ کی تھی، لیکن ٹرمپ کو خطرہ لاحق ہوا کہ اگر ایران کے خارگ جزیرے پر فوجیں بھیجی گئیں تو ہلاکتیں ہو سکتی ہیں، گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔ اس وجہ سے ٹرمپ نے حملہ مؤخر کرا دیا۔ یعنی ٹرمپ یہ بات جانتا ہے کہ ایران کے پاس کتنی صلاحیت ہے اور ایران کیا سے کیا کر سکتا ہے، اس وجہ سے اس نے حملہ مؤخر کرا دیا۔ اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے وہ بنیادی طور پر نیو یارک ٹائمز امریکی میڈیا کی رپورٹ ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایران کے پاس آج بھی 70% سے زائد میزائلوں کا سٹاک پائل موجود ہے، ذخیرہ موجود ہے، اور ایران کے پاس 60% سے زائد لانچرز موجود ہیں، یعنی جن سے میزائل داغے جا سکتے ہیں، اور 40% سے زائد ایران کے پاس ڈرون کا ذخیرہ موجود ہے۔ لہٰذا امریکہ اگر دوبارہ جنگ شروع کرے گا تو ایران لڑنے کے قابل ہے۔ ایران کے پاس ایسی صلاحیت ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ یہ بات نیو یارک ٹائمز نے امریکی میڈیا نے لکھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر جو آج کی بڑی اہم ترین خبر ہے، اور یہ بنیادی طور پر ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کلیباف کا خطاب ہے۔ محمد باقر کلیباف یہ ایران کے موجودہ سیاسی مشہور چہرے ہیں جو امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں بہت زیادہ یہ آیا ہے۔ یعنی محمد باقر کلیباف نے پاکستان کے اندر حالیہ نائب امریکی صدر کے ساتھ مذاکرات میں اپنے وفد کی قیادت کی تھی۔ تو ان کا جو بیان ہے اور ان کی جو گفتگو ہے میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ باقر کلیباف نے کہا کہ ہمارا دشمن یعنی امریکہ اور اسرائیل کئی منصوبوں میں ناکام رہے ہیں۔ فوج کو ختم کرنا چاہتے تھے، ایرانی فوج کو نہیں کر سکے۔ میزائلوں کو تباہ کرنا چاہتے تھے، نہیں کر سکے۔ آبنائے ہرمز جبرن کھلوانا چاہتے تھے، امریکہ نہیں کھلوا سکا۔ ایران کے اندر زمینی فوجیں اتار کر ایران پر قبضہ کرنا چاہتے تھے دشمن، لیکن اس میں بھی انہیں ناکامی ہوئی ہے، اور دشمن کا پلان تھا کہ وینزویلا کی طرح ایران کی رجیم کو بھی ہٹا دیا جائے اور تیل پر قبضہ کر لیا جائے، لیکن اس میں بھی دشمن ناکام رہا۔ اگر دشمن نے تھوڑی سی ہلکی سی بھی غلطی کی تو پھر ہم لڑنے کے لیے مکمل تیار ہیں، یہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کلیباف نے کہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ جتنے ہم طاقتور نہیں ہیں، یعنی جتنا امریکہ طاقتور ہے، ایران اگرچہ اس جتنا طاقتور نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کے پاس پیسے ہیں، امریکہ کے پاس بہترین ہتھیار ہیں، اور امریکہ دنیا کے مختلف ملکوں پر حملوں کی وجہ سے جنگی تجربات بھی رکھتا ہے، لیکن اور پھر امریکہ کے ساتھ اسرائیل کی صہیونی ریاست بھی کھڑی ہوئی ہے، لیکن ہم نے یعنی ایران نے غیر متناسب جنگ لڑی جو انہوں نے خود ڈیزائن کی تھی اور اپنے انداز سے جنگ لڑی، اور امریکہ اسرائیل کو فرسٹ رکھتا ہے اور اسرائیل کے پاس غلط معلومات ہیں، اس کی وجہ سے اسرائیل امریکہ دونوں ہمارے خلاف اترے تو دونوں کو ناکامی دیکھنا پڑی۔ یہ محمد باقر کلیباف نے اپنی گفتگو میں کہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے امریکہ اور اسرائیل کے 170 ڈرون گرائے ہیں جو اس سے پہلے ہم نہیں گرا سکے تھے، جس کا مطلب ہے ہمارے پاس جدید طاقت آ چکی ہے۔ ہم نے امریکہ کے F-35 جہاز کو بھی گرایا ہے۔ یہ تجربہ پہلے نہیں تھا لیکن اب ہم نے اس جنگ میں حاصل کیا ہے، تو اگر دوبارہ جنگ ہوتی ہے تو پھر امریکہ کے ساتھ ہم لڑنے کو تیار ہیں، ہم کبھی بھی نہیں جھکیں گے۔ یہ محمد باقر کلیباف کی سٹیٹمنٹ کا خلاصہ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور بڑی خبر جو میرے سامنے موجود ہے وہ یہ ہے کہ تل ابیب میں 1000 سے زائد ایسے اپارٹمنٹس ہیں جو اب رہنے کے قابل نہیں یا تباہ ہو چکے ہیں ایرانی حملوں کی وجہ سے۔ یہ آج اسرائیلی میڈیا پر رپورٹ نشر ہوئی ہے۔ اسرائیل میں ایرانی میزائلوں سے جتنے نقصان ہوئے ہیں وہ ڈیٹا ابھی تک اسرائیلی حکومت نے جاری نہیں کیا ہے، لیکن دھیرے دھیرے تدریجاً وہ چیزیں سامنے آئیں گی اور اس میں اسرائیل کے نقصانات کا اندازہ ہوگا۔ پھر یہاں پر لبنان کے حوالے سے آج ایک بہت بڑی خبر آئی ہے کہ لبنان میں لبنان کے اندر اسرائیلی فوج کو بڑے حادثے یا نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک اسرائیلی فوجی موقع پر ہلاک ہو گیا اور 9 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے، یعنی کل 10 فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ یہ لبنان کے محاذ پر اسرائیلی فوج کا نقصان ہوا ہے، جسے دی ٹائمز آف اسرائیل اور دیگر میڈیا نے نشر کیا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ کوئی ایکسپلوزیو ڈیوائس حزب اللہ کی اس کی وجہ سے ٹارگٹ ہوا ہے۔ لیکن لبنان اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ بندی ہے وہ تعطل کا شکار ہے اور جنگ بندی آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔